बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दरहुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात 3-4 खबरें आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश, नवाज शरीफ साहब का हुक्म, मरीम साहबा की ख्वाहिश वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी और उनकी ख्वाहिश और उनका हुक्म है कि 15 मार्च तक इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। कल से भरपूर तैयारी भी की गई, 2 दिन तैयारी रखी गई और कल इस्लामाबाद पुलिस भी आई, पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस भी गई, लेकिन बात नहीं बन सकी। और उसमें जो अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि कल पूरी तैयारी की गई थी और भरपूर एक्शन करने की तैयारी थी, लेकिन हुआ ये कि एक तो इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट्स दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी दी, ISI ने भी दी और दीगर स्पेशल ब्रांच ने भी दी, लाहौर पुलिस की भी यही इत्तला थी कि क्योंकि वो जायज़ा लिया गया था, बाकायदा इर्द गिर्द घूम के, चारों तरफ घूम के जायज़ा लिया गया था कि कितने लोग हैं, किस तरीके से हम ये कर सकते हैं और क्या हम बाहिफाजत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके साथ अपने ले जाने की भी पोजीशन में होंगे। तो उन्होंने ये इत्तला दी कि इससे सानिया मॉडल टाउन से कहीं बड़ा सानिया हो सकता है, लिहाजा ये रिस्की होगा और अगर फिर भी ये रिस्क लेना है तो लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे कहा था कि हमें लिख कर दें और लिख कर दें कि जो कुछ भी होगा फिर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये नहीं होगा कि उसके सानिया मॉडल टाउन की तरह पुलिस है वो तारीखें भुगतेगी और बाकी सारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ निकल जाएंगी। तो निगरान हुकूमत के भी ज़रा थोड़े से हाथ पांव फूल गए, उन्होंने भी ऐसा रिस्क लेने की बजाय कहा गया कि ज़रा मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। फिर रुजू किया गया उधर जज साहब की तरफ इस्लामाबाद कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ से भी उनकी भी ज़मानत जो है वो वारंट मुअत्तल करने की जो कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और वारंट्स बहाल रखे गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी, पटिशन वहाँ फाइल की जाएगी कि वहाँ से रिलीफ लिया जाए। उधर लाहौर में भी जो बेल लेनी है, हिफाजी ज़मानत करवानी है 15 तारीख तक या 15 दिन की ज़मानत, हिफाजी ज़मानत मंजूर करवाने की जो इस्तदा की गई है वो भी अभी तक नहीं ली, वो भी आज सुनवाई हो जाएगी और वो ज़मानत करवाई जाएगी। इस दौरान कुछ दरमियान में अच्छे लोग, मैंने कहा था कि अच्छे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि हालात उस तरफ जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही है और जरदारी साहब ने भी एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि हम आपकी गिरफ्तारी करने का फ़ैसला करना ना करना, उन्होंने कहा ये आपका फ़ैसला है, हमारा नहीं है। आप हुकूमत हैं, आप वज़ीर दाखिला हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, नहीं करना ना करें। उन्होंने कैटेगोरिकली इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ होकर एक साइड पे होकर बैठ गए हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव चलता रहेगा लेकिन गिरफ्तारी में वो हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, क्योंकि गिरफ्तारी में सब हिस्सेदार बनेंगे तो उसके बाद फिर जो नुकसान होगा उसमें भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा, लिहाजा वो इनकार कर चुके हैं। एक और बात जरदारी साहब ने कन्वे कर दी है, वो ये कि हम अगला इलेक्शन जो है, जब भी इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन होता है तो हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। पंजाब का इलेक्शन होता है, खैबर पख्तूनख्वा का होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं, हम उसमें हिस्सा लेंगे और इलेक्शन से हम नहीं भागते, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन का करवाना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर ये कि जो वजारतें हैं तब्दील करनी है, ये भी वज़ीर ख़जाना कौन है, वज़ीर ख़जाना भी उन्होंने कहा गवर्नमेंट नून लीग के पास है, हम तो हुकूमत के हिस्सेदार हैं, PDM के हिस्सेदार नहीं हैं और हम अपने इंतखाबी निशान अलग तीर के निशान पे लड़ेंगे, किसी किस्म का कोई इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और सारे कोशिश कर रहे हैं कि एक निशान पे इलेक्शन लड़ा जाए, PDM के निशान पे, और सब मुत्तहिद हो जाएं। तो पीपल्स पार्टी ने ये पेशकश भी फारिग कर दी है। फिर एक और चीज़ भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है ख़ास तौर पे, वो है रज़ा रबानी साहब। रज़ा रबानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि 3-4 बातें उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट, और रज़ा रबानी साहब ये मुमकिन नहीं है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टी का, इसलिए मैं आपको सुनवा रहा हूँ। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि लगता है कि PTI की तरह मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट और आइन से आज़ादी चाहती है, पार्लियामेंट और आइन से आज़ादी चाहती है। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये 15-20 मार्च के दरमियान इन्होंने रखा हुआ है कि कोई ना कोई एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, एमरजेंसी प्लस कर दी जाए, कोई मार्शल लॉ का माहौल पैदा कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और नून लीग दोनों एग्री हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है। लिहाजा रज़ा रबानी साहब अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और रिटर्न स्टेटमेंट कि लगता है PTI की तरह मौजूदा हुकूमत भी
پارلیمنٹ اور آئین سے آزادی چاہتی ہے۔ ایک اور بات، انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں، اور یہ سینٹ سابق چیئرمین سینٹ ہیں اور اس وقت سینیٹر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آئی ایم ایف معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، آئی ایم ایف جو ہے، اور چین کے علاوہ دوست ممالک بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں ہمارے ساتھ، اور اس میں جو اندر خانے جو بات ہے اس حقیقت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ یہ گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ وہ گورنمنٹ خود ہیں، اور وہ خود وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں، وہ خود حکومت ہیں، لیکن حکومت سے پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ نون لیگ بتائے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا پھر کسی اور سے پوچھ رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی اور اسٹریٹجک مفادات کے برخلاف اقدامات پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو قومی مفادات اور اسٹریٹجک مفادات کے برخلاف کام کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ کون مجبور کر رہا ہے؟ رضا نربانی صاحب، آپ خود حکومت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کھیل کچھ اور چل رہا ہے، اور کھیل آگے جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، یہ وہ خود پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ کھچڑی پک رہی ہے، اگر ہم کچھ عرض کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ اے آر وائی بھی بند کر دیا گیا ہے، باقیوں کی بھی گلے دبا دیے گئے ہیں۔ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ چین سے اسٹریٹجک تعلقات خطرات سے دوچار ہیں کیا، اور کیا پاکستان کو خطے میں سامراجی قوت کی عسکری موجودگی کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے الارمنگ سچویشن، کیونکہ یہی کھیل اصل میں چل رہا ہے۔ ایک طرف ریجنل پلیئرز ہیں، دوسری طرف انٹرنیشنل پلیئرز ہیں۔ وہی بات کہ فوجی اڈے اور پاکستان کی سرزمین کا فوجی استعمال، اور وہ بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ، اور وزیر اعظم کو ان نکات پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پالیسی بیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہ کر رہے ہیں جناب رضا ربانی صاحب نے، انہوں نے تحریری بیان دیا ہے، اور اس کے بعد زرداری صاحب بھی بول چکے ہیں۔ بلاول بھٹو اپنی وزارتوں سے پیچھے وزیروں کو نکالنے، یعنی کہ کابینہ سے نکلنے کا بھی اشارہ کر چکے ہیں، اشارہ کیا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری جانب جو کیونکہ ہدف وہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 سے 20 مارچ مسلسل یہ بڑی انفارمیشن کنفرم انفارمیشن ہے، اور یہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو گرفتاری کا مسئلہ، ایک اور خواہش آئی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، تو اب رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تو خواہش نہیں ہے، میری تو خواہش نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، بلکہ میری تو خواہش یہ ہے، یہ ان کی خواہش نہیں بلکہ یہ خواہش ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ ان کا ٹرائل جلدی سے جلدی شروع کیا جائے، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل ہو، اور ان کو ہو سزا، کیونکہ ان کے خیال میں 2-3 مقدمات بڑے فٹ ہیں، ان 2-3 مقدمات میں ان کو سزا ہو جانی چاہیے، اور سزا ہو کے یہ ڈسکوالیفائی ہوں، اور اس کے بعد پھر اپیلیں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن بحال نہیں ہوتی اگر سزا ہو جائے تو۔ جیسے مریم صاحبہ کو سزا ہوئی تھی، ان کی سزائیں تو معطل تھیں، لیکن ڈسکوالیفیکیشن اس وقت ختم ہوئی جب وہ سزائیں ہائی کورٹ نے ختم کر دی۔ تو اسی لیے یہ ان کا یہ پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ کر لیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، وہ ہو نہیں رہا۔ دوسری جانب گورنر صاحب، الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے الیکشن کی تاریخ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا، گورنر صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ تاریخ دیتے، انہوں نے 3 دن بعد وہ خط کھولا، اور 3 دن خط کھولنے کے بعد جواب دیا کہ 7-8 مارچ کو آپ مشاورت کے لیے تشریف لائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی ہے گورنر صاحب نے، گورنر خیبر پختونخوا نے، تو لہٰذا اب 7-8 مارچ کو وہ مشاورت کرنے جائیں گے، اور اس میں بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تاریخ دی جائے، جبکہ پنجاب کی تاریخ دی جا چکی ہے، پنجاب میں 30 اپریل کی تاریخ طے ہو چکی ہے الیکشن کے لیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان دوسری جانب پنجاب میں بھی الیکشن کے لیے بہت زیادہ متحرک نظر نہیں آ رہا۔ شاید اس کو اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ گو سلو پالیسی رکھیں اور اطمینان سے چلیں، زیادہ پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی کوئی نہیں زیادہ ایکٹیویٹی دکھا رہا ہے، اس لیے وہ معاملہ بھی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی جو مقدمات ہیں گرفتاری، ان کی گرفتاری کرنی ہے، لیکن معاملات عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں۔ نمبر 1 میڈیا سے ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے
کہ ان پہ جو پابندی لگی ہے پیمرا نے لگائی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کو کھولا جائے۔ ARY بھی عدالت میں پہنچ چکا ہے، ARY کو کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے، اور مزید کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کچھ اینکرز، کچھ جرنلسٹ بھی، ان کی بھی لسٹ بنی ہوئی ہے، ان کو بھی سبق سکھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹی وی چینلز کو بھی، بول ٹی وی کا بھی نمبر لگ چکا ہے۔ یعنی کہ ایک بڑے آپریشن سے پہلے، ایک بڑے ایکشن سے پہلے، ایک بڑے کریک ڈاؤن سے پہلے کی تیاریاں یہ محسوس ہو رہی ہیں، بالکل جیسے ماضی میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو اس طرح کرنا ہوتا تھا، تو پہلے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پہلے عمران خان صاحب کی آواز کو غائب کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی آواز ان کو دکھانا نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی صورت میں، پھر ARY کو بند کر دیا گیا۔ لیکن ہوا ہی کیا، ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، لوگ اب ٹی وی نہیں دیکھ رہے، لوگ اب جا رہے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، ڈیجیٹل میڈیا پہ جا کے جو لنکس ہیں وہاں پہ وہ براہ راست نشریات دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر صورت میں پوری تصویر اور پوری خبر چاہیے۔ تو لہٰذا جو ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، آن ایئر بھی ہیں، وہ بند نہیں ہوئے، اپنی نشریات جاری، براڈ کاسٹ جاری ہے ان کی، اس کے باوجود لوگ ادھر نہیں جا رہے بلکہ یوٹیوب پہ ARY کی طرف لپک رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اصل خبر ملے گی، یہ خبریں ہومیوپیتھ ہیں اور یہ یک طرفہ ٹریفک ہے۔ یہاں تک تو جی معاملات چل رہے ہیں، صورتحال اس طرح کی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ سمیل آ رہی ہے خطرات کی، کہ معاملات جو ہیں وہ بالا بالا کچھ اور بھی ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے دوبارہ سے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ پیٹیشن ہے، لاہور ہائی کورٹ میں الگ پیٹیشن ہے، دیکھتے ہیں اس میں ان کو کس حد تک انصاف ملتا ہے۔ اور صدر علوی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچے، ان سے ملاقات کی اور ان کو کوئی پیغام بچایا، اور کچھ ڈسکشن بھی ہوئی ہے، جس میں ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن کروا لیے جائیں، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، ابھی تک اس بارے میں مکمل طور پہ خاموشی ہے، کیونکہ اس میں جو حکمراں اتحاد ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہوگا۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اتحادی وزارتوں سے نہیں نکلتی، کابینہ سے نہیں نکلتی، حکومت نہیں چھوڑتی، تب تک یہ جو پنگ پونگ کا کھیل ہے وہ کھیلا جاتا رہے گا۔ بہرحال کچھ پیغام رسانی ہوئی ہے پریزیڈنٹ علوی کے ذریعے، اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن جو عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس میں بالکل دور دور تک کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، اور جو بھی ان کے قریبی لوگ ہیں، قریبی کیا دور کے لوگ، جو بھی ان سے مل کے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور ان کو پورا یقین ہے کہ وہ اپنا ہدف جو ہے انتخابات کا وہ حاصل کر لیں گے، جبکہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں، زمینی حقائق جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی موڈ ان کا نظر نہیں آتا الیکشن کروانے کا۔ تو دیکھنا ہے کہ کس حد تک عمران خان صاحب جو ہیں اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ کچھ اچھے لوگ درمیان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کشیدگی کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ خبریں آتی ہیں کشیدگی ختم کروانے کے لیے، تو جو سپائلرز ہیں، جو معاملات کو خراب کرنے والے ہیں، سپاٹ فکسرز، وہ جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھنا ہے، لیکن فی الوقت تو یہی ہے کہ اکیلے عمران خان نے جو ہے وہ سب کو آگے لگایا ہوا ہے، اور 14 جماعتی اتحاد جو ہے اس کو چھپنے کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، پبلک سپورٹ انتہا کی ہو چکی ہے۔ تو یہی جو پبلک سپورٹ ہے یہی خوف کی علامت بن چکی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اس خوف کی علامت کو عمران خان صاحب جو ہیں پیار محبت میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، بات چیت کروائی ہوئی ہے شروع، اس بات چیت کے ذریعے اچھے نتائج آ سکتے ہیں، کیونکہ ڈسٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ڈسٹرسٹ ختم ہو۔ تو اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے، لیکن فی الوقت ڈیڈ لاک ہے، اور بد اعتمادی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔